बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्द दरबार में शादी की तमन्ना लेकर आता तो इसे दरबार के साथ ही मिस्री कमरे में भेज दिया जाता था। कुंवारी मलका भी साथ ही होती थी। जाने से पहले वो मर्द खूब दाद वसूल करते, बादाम ज़ाफ़रान के दूध का पूरा डोल भरकर पीकर कमरे में जाते थे। मगर वहाँ जाने के बाद कमरे से उन मर्दों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगती थी। पहले सुस्कियाँ और फिर चीखें। बाहर खड़े लोग ये आवाज़ें सुनकर घबरा जाते थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब अंदर गया शख्स बाहर आता तो उसकी हालत इतनी गैर होती कि 4 लोग उसे उठाकर बाहर छोड़ कर आते थे, जबकि कुंवारी मलका इस शायान शान से गर्दन को अकड़ अकड़ कर एक अदा से आकर सामने तख्त नशी हो जाती थी और कहती थी, कोई है जो मुझे अपनी मर्दानी दिखा सके। सुल्तान मोहतरम पिछले 3 दिनों से इस घने जंगल में मौजूद थे। साफ शफाफ मीठे पानी की नदी के करीब सुल्तान मोहतरम का खेमा लगाया गया था। इस वक्त कालीन बिछाकर वो वज़ीर के साथ बैठे थे। परिंदों के चहचहाने और दरख्तों से साए साए करती हुई बेहद खूबसूरत गीत पेश कर रही थी। सुल्तान मोहतरम मजरीद नावल फरमा रहे थे और साथ ही रब ताला के हम्दो सना भी बयान कर रहे थे। खाने से फारिग होने के बाद वो उठे तो सिपाही भी चुकन्ना हो गए। न जाने सुल्तान मोहतरम अब क्या हुक्म सुना दें। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि आज मैं इस जंगल के दूसरे जानिब की सैर करना चाहता हूँ। सुना है वहाँ का पानी इस नदी से भी ज़्यादा मीठा है। ये सुनकर सिपाही थोड़ा घबरा गए थे। इनके चेहरे की घबराहट सुल्तान मोहतरम भांप चुके थे। फरमाने लगे कि क्या हुआ है तुम्हें? क्या मेरे साथ आगे का सफ़र नहीं करना चाहोगे या फिर मेरी वजह से तुम लोगों को बेदार होकर अब थकावट महसूस हो रही है? अगले ही पल वो चारों सिपाही आगे बढ़े और सुल्तान मोहतरम के कदमों पर हाथ रख दिए। कहने लगे कि नहीं सुल्तान मोहतरम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो आपके हुक्म की तामील के लिए हमेशा मौजूद हैं। लेकिन दरअसल ये बात यह है कि वो सल्तनत तो यहूदियों की सल्तनत है और वो नदी भी बदकिस्मती से यहूदियों की ही सल्तनत में आती है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें मज़ीद सिपाहियों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कहीं वो यहूदी हमें दुश्मन समझकर हम पर हमला ना कर दें। सुल्तान मोहतरम ने जब ये सुना तो चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहने लगे कि नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ इस नदी तक जाएंगे, इसका पानी पिएंगे और सैर करके वापस आ जाएंगे। जब हमारे पास नुकसान पहुंचाने वाला कोई हथियार ही मौजूद नहीं होगा तो भला क्यों कर हम पर वो शक करेंगे। ये सुनकर सिपाही बढ़ रहा था। सिपाही भी सुल्तान मोहतरम के पीछे पीछे जा रहे थे। वज़ीर भी साथ ही मौजूद था। अभी वो कुछ देर ही मुसाफत तय करते हुए आगे बढ़े थे कि इन्हें दूर से ऐसे आसार दिखाई देने लगे जैसे ये महसूस होने लगा कि नदी अब करीब ही है। सुल्तान मोहतरम जैसे ही नदी के करीब पहुंचे तो कुछ झाड़ियां हटाने पर इन्हें नदी के साथ साथ एक पूरी सल्तनत दिखाई देने लगी थी। सामने एक महल था, आसपास घर बनाए गए हुए थे और वहीं पर एक अजीब सा शोर भी सुनाई दे रहा था। इस वक्त नदी के करीब कोई भी नहीं था, इसलिए सुल्तान मोहतरम आगे बढ़े और अपने हाथों में पानी लेकर पीने लगे। वाकई जैसा इस नदी के बारे में मशहूर था, वो पानी बेहद मीठा था। लेकिन सुल्तान मोहतरम ने जैसे ही दोबारा पानी पीने के लिए हाथ उठाया तो वही पर हाथ साकित हो गए। वज़ीर और सिपाही पीछे ही खड़े थे। सुल्तान मोहतरम को यूं बुत बना देखकर वो थोड़े घबरा से गए थे। अगले ही पल आगे बढ़े और कहने लगे कि क्या हुआ सुल्तान मोहतरम, आप ठीक तो हैं? वो अपने हथियार निकाल चुके थे। ये सोचने लगे कि कहीं नदी के पानी में कुछ ऐसा तो मौजूद नहीं था या फिर या किसी दुश्मन की कोई चाल तो नहीं थी जो सुल्तान मोहतरम को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल सुल्तान मोहतरम ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर गोया इन सब को खामोश करा दिया और हाथ के इशारे से अपनी समात की तरफ इशारा किया, गोया कह रहे हों कि सुनो, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। सभी बिल्कुल खामोश हो चुके थे और कहीं दूर से इस सल्तनत से डंगे बजने की और फिर ऐलान करने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो ये लोग समझ ना सके कि इस ऐलान का क्या मतलब है, लेकिन फिर जो अल्फाज इनको सुनाई दिए वो सुनकर सुल्तान मोहतरम हैरान हुए बगैर रह ना सके। कहने लगे कि जाओ, जाकर देखो, पूछो कि यहाँ पर इस सल्तनत में क्या चल रहा है। 2 सिपाही फ़ौरन अपना भेस बदल कर आगे बढ़ गए, जिससे वो सुल्तान मोहतरम सुनकर हैरान रह गए। दोनों सिपाही कहने लगे कि ये बड़ी ही अजीबोगरीब सी सल्तनत है। सुल्तान मोहतरम यहाँ पर दुकानों पर इनके मुँह मांगे दाम अदा कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम ये सुनकर हैरान थे। ये तो वो जानते ही थे कि ये यहूदियों की सल्तनत है, लेकिन यहाँ पर मर्दों की बजाय औरतों को दुकानों पर क्यों बिठाया गया था। इसके बाद वो सिपाही कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम ऐलान करने वाले सिपाही थे जो डंकी बजाकर कह रहे थे कि मलका शादी करना चाहती है
اور اپنے ملک کی بادشاہت اسے سونپ دے گی، جو کہ اتنا کہہ کے وہ سپاہی رکھ چکا تھا۔ جیسے تھوڑا سا جھجک محسوس کر رہا ہو، سلطان محترم کہنے لگے، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کس کی اپنی سلطنت سونپنا چاہتی ہے؟ اس سپاہی کہنے لگا، اس ملکہ کا حکم نامہ وہ سناتے ہوئے کہنے لگے کہ ملکہ صرف اس سے شادی کرے گی جو بھرپور طاقت رکھتا ہو۔ یہ سن کر سلطان محترم خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کچھ دیر پہلے وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھے، لیکن یہ بات سن کر انہیں تھوڑی تشویش ہونے لگی۔ فوراً وزیر سے کہا کہ ہم یہاں پر مزید کیا کچھ چل رہا ہے۔ دوبارہ سپاہی وہاں سے اپنا بیس بدل کر جا چکا تھا، جبکہ سلطان محترم وزیر اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس محل چلے آئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان اسی کنواری ملکہ کی جانب ہی تھا۔ آخر وہ اپنی سطرت میں کیا کرنا چاہتی تھی؟ ملکہ تو عموماً بادشاہ کی بیوی کو ہی کہا جاتا تھا، اگر وہ ملکہ تھی تو پھر کنواری کیسی تھی؟ سلطان محترم کی سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ ایک ہفتے بعد جب سپاہی محل پہ واپس آئے تو سلطان محترم کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے اور ایک الگ کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ دونوں ہی سپاہی کچھ سوچ میں پڑ رہے تھے اور کہنے لگے کہ سلطان محترم، پہلے تو ہمیں ان کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، سوال و جواب کیے، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ اس کا نام ایبی گل ہے۔ وہ اپنے باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی خواہش مند پر اسے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ شہزادی کے باپ کو یہودی بادشاہ بے حد پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی یہودی بادشاہ سے طے کر دی، لیکن ایبی گل کو یہ بادشاہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن جب باپ نے قسم دے دی تو مجبوراً اپنے باپ کی قسم کا پاس رکھنے کے لیے اس نے بادشاہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد رخصت ہو کر جب وہ محل میں تشریف لائی تو حال کوئی بے حد خوش تھا۔ ان پر پھول نچھاور کر رہے جا رہا تھا، مگر اینگل گل انتہائی مغرور قسم کی ملکہ تھی۔ بادشاہ اپنی نئی ملکہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک محل میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا فانوس ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور ہر سو کانچ ہی کانچ بکھر چکے تھے۔ شاہی دربار کی قالین کو آگ تک لگ چکی تھی۔ فوراً آگ بجھانے لگے، لیکن انہوں نے ان کو یوں اپنے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا۔ وہ شدید برہم ہوئے اور یہ کہہ کے وہ مزید تڑپنے لگے۔ ملکہ اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ فوراً شاہی طبیب کو بلوایا گیا، لیکن یہ بات اس نے روتے ہوئے کہی کہ سلطان اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور وہ ہم میں نہیں رہے۔ پورا ملک سوگواری میں ڈوب چکا تھا، جبکہ ملکہ اینگل کنواری ملکہ ہی شادی شدہ تھی۔ وہ 8 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزر چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کے شوہر نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر 8 ماہ سے وہ اپنے شوہر کے بغیر اس سلطنت کی عورتیں جاتی اور مرد گھر پر بیٹھتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے عورتیں بازار میں آتی وہ چیزیں فروخت کرنے لگیں۔ اس کے بعد کتنے ہی مچھلے اور کتنے ہی غلط نگاہ رکھنے والے لوگ بازاروں میں ہی گھومنے پھرنے لگے۔ اگر ان کو ضرورت کی اشیاء نہ بھی چاہیے تو پھر بھی عورتوں سے آ کر خریدنے لگتے۔ ان کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سکتا رکھتے۔ جو ملک میں کافی ترقی ہو چلی جا رہی تھی، کنواری ملکہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ عورتوں کے کاروبار کرنے کی وجہ سے ہے، لیکن پس پردہ حقیقت بے حیائی کی تھی۔ یہ ملکہ اپنی سلطنت میں پھیلا چکی تھی۔ سلطان محترم یہ سب کچھ جان چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سلطان محترم کو یہ پتہ چلا کہ دربار میں ایک مخصوص کمرہ بھی موجود ہے جہاں پر وہ کنواری ملکہ مردوں کے ساتھ جاتی ہے اور جا کر ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے، جانے ان کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ان کی چیخیں آوازیں باہر تک آنے لگتی ہیں۔ وہ مرد تو اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں پر چل بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس ملکہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ملکہ اس پہ زاد ہے، یقیناً اس پر کسی نے بدروہیں چھڑکی ہوئی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ منحوس ہے۔ تب بھی تو جو بھی اس ملکہ کے قریب جاتا ہے وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اس یہودی سلطنت کے بادشاہ کو ہی دیکھ لیں جو کہ بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن اس عورت کے قریب جانے سے پہلے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اگر پہلے کہ یہ سلطنت غلط ہاتھوں میں سونپ دی جائے، نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا جائے، ہمیں جلد از جلد اس سلطنت میں جانا چاہیے۔ سلطان محترم فیصلہ کر چکے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں اپنا بیس بدل کر جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ آخر یہ مردوں کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ مقابلے تو میدان میں کیے جاتے ہیں، لیکن دربار کے مخصوص کمرے میں خود کو جا کر کیا کچھ شرم سے لال سرخ ہونے لگے کہ وہ یہودی عورت ہے، مسلمان تو نہیں، نہ جانے کسے بے حیائی پھیلا رہی ہوگی۔ سلطان محترم وہاں جا کر کیا کہیں گے، کہیں اپنا ایمان ہی خطرے میں نہ ڈال دیں۔ لیکن سلطان محترم نے انہیں گھورتی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطان محترم نے اپنا بھیس ایک عام مرد کی طرح بدل لیا تھا
سلطان محترم کسی سے کم نہ تھے۔ جب وہ سامنے کھڑے ہوتے تو چٹان کی مانند لگتے تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ ان کے روح جلال سے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کی بجائے اپنی شاہی استبل سے ایک عام سا گھوڑا اٹھا لیا۔ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اس سلطنت کی طرف چل پڑے۔ اگلی صبح تک سلطان محترم اس سلطنت میں پہنچ چکے تھے۔ جیسے جیسے بازاروں میں داخل ہو رہے تھے اپنی آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہے تھے۔ ان کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر گھماتے تھے، کوئی تو بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ وہ بے حد بے شرم عورتیں تھیں، بے حیا کو بالائے طاق رکھ کر ان مردوں کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ سلطان محترم نے بے حیا کا بازار گرم دیکھ کر فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ ان کا رخ وہ محل تھا، پیس کا دربار جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ سلطان محترم دربار میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر ایک عظیم و شان بادشاہ موجود ہے۔ وہاں پر تقریباً 50 کے قریب مردوں کی قطار لگی ہوئی تھی، جس کے سب سے آخر پر سلطان محترم جا کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آس پاس کا جائزہ بھی لے رہے تھے، دل میں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے نماز کے ساتھ ساتھ 2 نوافل بھی ادا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی تھی اور اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی حاصل کر کے ہی واپس آئیں۔ پہلے وزیر اور سپاہیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھیس بدل کر چلتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ دشمنوں کے چنگل سے بھی بچ جاؤں گے۔ اگر میری موت واقعہ لکھی ہوئی تو یہاں پر کھڑے کھڑے تم لوگوں کے بیچ میں ہی اپنی سانسوں کو کھینچ لوں گا۔ سلطان محترم اس قطار میں کھڑے تھے۔ جیسے جیسے دربار میں مرد داخل ہو رہے تھے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ایک جانب کرسیاں لگائی گئی تھی جہاں پر ان سب کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تبھی کمرے سے وہ کنواری ملکہ نکل کر آئی تھی۔ سلطان محترم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی 35 سے 40 سال کے درمیان کی خاتون ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو مشکل 22 سے 23 سال کی لگ رہی تھی۔ سلطان محترم اپنی ایک وجاہت اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ اس عورت کے چہرے سے نظر پھیر چکے تھے جو یہاں پر کتنے ہی عام مردوں کو گویا گال کر چکی تھی۔ سلطان محترم اپنی ہی دھیان میں بیٹھے دل میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے تھے۔ جب ان کا نمبر بھی آ گیا، سلطان محترم اپنی چیئر سے اٹھے۔ وہ ملکہ تو کمرے سے نکلتی ہی سلطان محترم کو گول رہی تھی۔ اگلی پل سامنے تخت پر بیٹھ کر سلطان محترم سے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان محترم نے اپنا نام عبداللہ بن یوب بتایا۔ یہ سن کر وہ عورت ہاں میں سر ہلانے لگی، پھر باپ دادا کا نام پوچھنے لگی، پیشی کا پوچھا، پھر پوچھا پہلے والے مردوں کے ساتھ کیا ہوا۔ سلطان محمد اگلے ہی پل مسکرائے تھے۔ اس کے بعد خود ہی اس کمرے کی جانب جانے لگے جہاں سے باقی مرد نکل رہے تھے۔ سلطان محمد اس کمرے سے نکل کر داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں کیا ہونے والا تھا سب کو ہی پتہ تھا۔ وہاں پر موجود سپاہی دربان تو گویا جمائیاں لینے لگے تھے، ناک سے مکھیاں اڑانے لگے تھے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جس سے پہلے ہوا تھا۔ لیکن اس وقت کنواری ملکہ کے محل کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے جب کمرے سے بجائے سلطان محترم کی چیخوں کی آواز آنے کے اس ملکہ کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ملکہ کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جو خود پر بے ہوشی سی طاری کر چکے تھے محسوس کر رہے تھے اس شور کو سن کر اگلے ہی پل ان کی آنکھ سے حیرت سے کھل چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو چکا تھا؟ کون تھا وہ مرد جو یہ مقابلہ جیت چکا تھا، ملکہ کی چیخیں نکلوا چکا تھا؟ 2 گھنٹے اس کمرے میں گزار چکے تھے۔ جب چیخیں چلاتے ہوئے تبھی باہر آئے تبھی وہ کبھی حالت گیر ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان محترم جب کمرے سے باہر نکلے تو ابھی بھی کمرے سے ملکہ کی چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور دربار میں آئی اور قدموں میں گر کر کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم ہی میرے شوہر بننے کے حقدار ہو اور میں پوری سلطنت تمہارے قدموں پر چھاور کر دوں گی۔ لیکن سلطان محترم بغیر کسی پر بھی نظر ڈالے وہاں سے باہر نکل کر آ چکے تھے، اپنے گھوڑے کو لیا اور سلطنت سے باہر آ گئے۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے آخر کون تھا یہ شخص اور اندر کمرے میں کیا ہوا تھا۔ اگلے ہی روز اس یہودی عورت کی سلطنت کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ عورتوں کے پردے میں رہنے کا حکم دے دیا اور مردوں سے کہا کہ وہ اپنا کاروبار سنبھالیں۔ یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ کوئی بھی عورت بغیر پردے کے دکھائی دے یا بغیر مقصد مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی دکھائی دے اس پر قید لازم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی کہیں ایسے اصول جاری کیے گئے جو کہ مسلمانوں کی سلطنت اور بادشاہت میں ہوا کرتے تھے۔ یہودیوں کو تو ان قوانین سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، خالی کوئی حیران تھا کہ ہماری ملکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اس روز تو سب کی چیخیں ہی نکل گئی، گویا اپنی ملکہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے کہ اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ اس ملکہ کی طرف سے اتار باہر کرنا چاہیے کہ ہماری ملکہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جس روز کنواری ملکہ نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا وہ اپنی رعایا کو سامنے قرار پایا تھا
کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ کئی لوگوں نے ملکہ کو دیکھی دکھائی خود بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ باقی لوگ باغی ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم مسلمان کو کبھی بھی اپنی ملکہ نہیں مان سکتے، لیکن وہ ملکہ بجائے کچھ بھی سوچ بچار کرنے کے بادشاہ سنبھالنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر سلطان محترم کی سلطنت میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ صدقہ سلطان محترم کے محل میں آئی تھی۔ ہر کوئی دیکھ کر حیران تھا کہ عام سے لباس میں اوپر پردے میں کنواری ملکہ آ رہی ہے جو حدود پر راج کرنا چاہتی تھی۔ آ کر سلطان محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ سلطان محترم، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ آپ مزید دینی تعلیمات سکھائیں، اپنی نگرانی میں سکھائیں، لیکن میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، بے شک اپنی کنیزوں میں مجھے رکھ لیجیے۔ سلطان محترم کی سن کر ایک پل کا اس حد تک بدل گئی۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو یہ ملکہ وہیں پر داخل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے ایک تخت پر لیٹنے کا کہا گیا اور کہا کہ یہ لوہے کی بڑی بڑی مینیں آپ کے سینے پر رکھی جائیں گی۔ پھر وہاں پر طبیب موجود تھے اور بڑے بڑے پہلوان بھی کہنے لگے کہ ہم پوری قوت سے یہ لوہے کی مینیں آپ کے وجود پر اتاریں گے، اس سے یہ لگے کہ آپ واقعی بہادر ہیں۔ جیسے وہ شخص قریب آیا تو سلطان محترم کے سینے پر ہتھوڑا مار کر وہ مشینیں آپ کے سینے پر پیوست کرنے لگا۔ سلطان محترم نے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہا۔ اس شخص نے ہتھوڑا تو مارا تھا لیکن وہ میخیں سلطان محترم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں۔ اس کے بعد سلطان محترم کو الٹا لٹا دیا گیا تھا۔ ان کے وجود پر بھاری بھرکم لوہے کے بڑی بڑی اینٹیں رکھ دی گئی تھی اور پہلوان ان اینٹوں پر چڑھ کر کودنے لگا تھا۔ سلطان محترم نیچے بالکل صحیح سلامت موجود تھے۔ وہ ملکہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ بھاری خوف کے چیخیں چلانے لگی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ پہلے آنے والے لوگ تو صرف اپنے سینے میں آنکھیں گھوم کر کے درد سے ہی بے حال ہو کر بھاگنے جاتے تھے۔ یہ انسان ہے یا پھر کچھ اور ہی مخلوق ہے؟ اگلا پڑاؤ کانچ کے ٹکڑوں پر چل کر پھر کوئلوں پر چلنا تھا۔ اس کے بعد کوستے پانی میں تیرا کر کرنا تھا۔ جو بھی مقابلے میں جیت جاتا وہ ملکہ کا شوہر ہو سکتا تھا۔ وہ ملکہ جان بوجھ کر اس طرح کا پڑاؤ رکھتی تھی تاں سے تشریف لائے۔ اس نے کہا مجھے آپ عام نہیں لگتے۔ تب سلطان محترم نے اسے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف سن کر تو وہ خود سے چیخنے چلانے لگی، یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ دوسری سلطنت کے سلطان ہیں۔ اگلے ہی پل قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ہی نکاح کرنا ہے، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ مگر سلطان محترم نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے میں صرف اور صرف مسلمان سے ہی شادی کر سکتا ہوں، تم جیسے گھمنڈی اور مغرور عورت کے ساتھ نہیں، میرا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ سلطان محترم سب چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے، جبکہ وہ عورت سلطان کی دیوانی سی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی سلطان محترم کی یہ بات سن کر حال کو کوئی متاثر ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک وہ عورت وہاں پر دین سکھاتی رہی، مکمل پردہ کرنے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ سلطان محترم کے پاس حاضر ہوئی۔ سلطان محترم نے اس کو اپنا نکاح اپنے وزیر سے کروا دیا۔ اس پر بھی رضامند تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی ملکہ کے دل میں خیر ڈال دی تھی۔ اس کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ پورا دربار سلطان زندہ باد کے نعرے سے گونج اٹھا تھا۔ پورا دربار سلطان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ بادشاہ کا ہنی ٹی وی۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سوری گائز میرا گلا خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے ویڈیوز باقاعدہ نہیں آ سکی، اب سے ریگولر ویڈیوز آئیں گی۔ اللہ حافظ۔